बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक तैमूर अवान और आप देख रहे हैं हर वक्त पाकिस्तान। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और PTI के ख़िलाफ़ बड़ा शिकंजा कसने जा रहा है। आर्टिकल 6 लगने की तैयारियां की जा रही हैं। साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी साथी फ़राह खान के हवाले से ख़बरें मीडिया पर सरगर्म थी, जिस पर बिल आखिर नैब ने जो है वो इंक्वायरी का ऐलान कर दिया है, नोटिफिकेशन एक जारी किया है। क्या क्या कहानियाँ हैं इसमें और कितनी सच्चाई है, आर्टिकल 6 की कार्रवाई में क्या हो सकता है और किस वजह से ये हो रही है, ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में शामिल करते हैं। साथ में एक ज़मनी ख़बर जो है वो पंजाब के इलेक्शन के हवाले से जो अभी तक मुतनाज़ा बना हुआ है वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ के हलफ के हवाले से, उसके हवाले से बड़ा दावा आ गया। आज परवेज़ लाई साहब जो हैं उन्होंने कह दिया है कि मैं इस इलेक्शन को नहीं मानता, ये गैर आइनी इलेक्शन था। दूसरी तरफ गुज़श्ता दिनों में जो कार्रवाइयाँ लाहौर हाई कोर्ट के में मुख्तलिफ़ दरखास्तों की मद में हुई हैं या जो रिमार्क्स आए हैं, जो फ़ैसले आए हैं, उसके मुताबिक अदालत ने इस इलेक्शन को मान लिया है। इसीलिए उन्होंने सदर पाकिस्तान और गवर्नर पंजाब जो हैं उमर सरफराज चीमा, उन्हें हदायत की थी कि वो आज शाम तक, यानी कि अभी जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है तो 6 बजे तक जो है वो हलफ लेने का उन्हें पाबंद किया गया था, उनको टाइम बाउंडिंग दी गई थी, लेकिन ये हलफ आज भी नहीं हो सका। आज पंजाब असम्बली का इजलास था जिसे परवेज़ लाई साहब ने चंद ही मिनटों के बाद जो है वो 16 मई के लिए मुअत्तल कर दिया है। अभी तक पंजाब का आइनी बहरान जो है वो उसी तरह जारी है। बड़ी ख़बरें आज जो मीडिया में आई हैं, जिसके हवाले से आज सारा दिन ब्रेकिंग न्यूज़ बनी रही हैं, वो है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगाने की तैयारियां। ज़राए के मुताबिक ये ख़बरें शाया हो रही हैं। अभी तक किसी हुकूमती रुकन ने इस चीज़ की तस्दीक नहीं की, लेकिन इंतहाई बावसूख ज़राए जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से जो कागज़ी कार्रवाई है, जो पेपर वर्क है, उसको मुकम्मल किया जा चुका है और जल्द साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इन भरपूर शिकंजा जो है वो कसने जा रहा है। आर्टिकल 6 जो है वो आइन से संगीन गद्दारी की दिफ़ात होती हैं और ये इससे पहले साबिक़ सदर मुशर्रफ के ऊपर लग चुका है और उसके ऊपर सज़ा भी उन्हें हो गई थी और वो सज़ा काफ़ी सख्त थी और चंद ही दिनों में फिर वो मुअत्तल भी हो गई। अभी आजकल वो स्टे पे चल रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि 3 अप्रैल को जो अदम एतमाद के हवाले से कार्रवाई होनी थी, उन्होंने उसको सबोताज़ किया था और उनकी इमाम के ऊपर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जो है उन्होंने वो इजलास आर्टिकल 5 लगाते हुए और मुख्तलिफ जो साजिश का जिक्र चल रहा है उसका हवाला देकर उसको रद्द कर दिया था। उसके बाद ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर काफ़ी दिनों की समाअत के बाद, तमाम पार्टियों के मौक़िफ़ सुनने के बाद ये फ़ैसला किया गया कि ये आइन की ख़िलाफ़ वर्जी थी। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट, बाकी हवाला जात आप वाकिफ़ हैं उनसे, वो ख़बरें आपसे हम पहले भी शेयर कर चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से एक रिमार्क्स कह लीजिए, ऑब्जर्वेशन कह लीजिए, वो दी थी कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई या आइन तोड़ने वालों के ख़िलाफ़ कोई भी जो कार्रवाई है वो हुकूमतें करती हैं, ये अदालतों का काम नहीं। अदालत ने उस रेफरेंस पे कार्रवाई करनी है। अच्छा, आर्टिकल 6 जो लगने जा रहा है उसमें 4 नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। पहले इमरान खान साहब और डिप्टी स्पीकर जो कासिम सूरी हैं, इन दोनों के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की जो है वो तैयारी या सोच का जिक्र किया जा रहा था, लेकिन अभी मौजूदा लाहौर हाई कोर्ट के वाज़ेह हुक्म हमज़ा शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी के हवाले से जो लेतो लाल से काम लिया जा रहा है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की तरफ से, उनके ख़िलाफ़ भी आइन की ख़िलाफ़ वर्जी के हवाले से ये आर्टिकल 6 लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। हुकूमत के सिर्फ रेफरेंस दायर कर देने से या केस बना देने से आर्टिकल 6 नहीं लग जाता। इसकी बाकायदा सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, इसके ऊपर केस चलना है, तमाम मुहर्रिकात का जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद जाकर ये आर्टिकल 6 का फ़ैसला होगा। PTI की मुश्किलात बज़ाहिर जो हैं वो कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। बयानिया उनका जो है वो आवाम में काफ़ी मकबूल हुआ, जो वक्तन फ़क्तन जो है वो गिरता जा रहा है। उसकी बड़ी मिसाल हमने गुज़श्ता दिनों एक लाहौर में एक अच्छे मुनासिब जलसे, एक अच्छी तादाद थी, उस जलसे को देखने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि PTI जो है वो पीक पे अपने बयानियों को रखेगी, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन के हवाले से इमरान खान साहब ने वर्कर्स को कॉल दी कि इलेक्शन कमीशन के तमाम अज़ला में जितने भी सूबों में जो दफातर उन पर मुजाहरा किया जाए, तो वहाँ पर कोई खातर खा तादाद जो है वो वर्कर्स की देखने में नहीं मिली, बल्कि मेन लीडरों की मौजूदगी में भी चंद दर्जनों से ज़्यादा जो लोग हैं वो नहीं आ सके।
سکے، گرمی تھی، روزہ تھی یا جو بھی وجوہات تھیں۔ ابھی پھر کل گزشتہ دن جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لاہور میں ایک ورکر کنونشن سے خطاب کیا، اس کی تعداد بھی کچھ اتنی نہیں تھی کہ جس حوالے سے اس کو کہا جا سکے کہ وہ بہت بڑی تعداد ہے۔ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی بھی اپنے امریکی بیانیے کے اوپر جو سازش کا بیانیہ تھا اس سے پیچھے ہٹی ہے اور اب سارا فوکس الیکشن کمیشن کی طرف ہے، تو ورکرز جو ہے وہ تھوڑے سے ڈسٹرب نظر آ رہے ہیں۔ لیکن شہباز حکومت جو ہے وہ کسی بھی طرح پرسکون نہیں رہ رہی، وہ اس خطرے سے بالکل آگاہ ہے اور وہ خان صاحب کے خلاف بھرپور جو ہے وہ کارروائی کرنا چاہتی ہے۔ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے اور موجودہ حکومت شہباز شریف اور ان کے اتحادیوں کی حکومت آئی ہے، عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہوتی ہوئی بالکل بھی نظر نہیں آ رہی۔ ابھی اس کا تازہ مظاہرہ جو ہے وہ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا جب توشہ خان کے حوالے سے اور ہیلی کاپٹر کے استعمال کے حوالے سے مختلف دستاویزات جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں، جس کے اوپر خان صاحب پر کافی تنقید کی جا رہی تھی۔ خان صاحب نے جلسوں میں اس کے اوپر کچھ وضاحت بھی دی۔ توشہ خانہ جو ہے وہ جو بیرونی ممالک سے وزیر اعظم پاکستان کو جو تحائف ملتے ہیں اس میں جو ہے اس کو خرید کر اس کو بیچنے کے حوالے سے وزیر اعظم سابق جو ہے عمران خان صاحب ان پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ ابھی یہ الزام جو ہیں وہ پوری طرح دھندلائے بھی نہیں تھے کہ فرح خان اچانک منظر عام پر ان کی سٹوری جو ہے کرپشن کی سٹوریز جو ہیں وہ روز بروز میڈیا پر آ رہی ہیں۔ آج اس حوالے سے ان خبروں کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے چیئرمین نیب جو ہیں انہوں نے ایک انکوائری کا اعلان کیا ہے فرح خان کے خلاف، جن کا صحیح نام فرحت شہزادی ہے۔ یہ سابقہ خاتون اول بشرا بی بی کی انتہائی قریبی دوست سمجھی جاتی ہیں۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی شادی میں بھی یہ شریک تھیں۔ ان کا ذکر جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر خبروں میں تب آیا جب ایک بڑی شخصیت کے جو بیٹی ہے ان کے حوالے سے کچھ مس ہینڈلنگ کا واقعہ اسلام آباد میں ہوا اور اس پر ایک جو ایس پی صاحب ہیں ان کی کافی جو ہے وہ لے دے کی گئی۔ تو اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر جو ہے وہ 100 موٹو لیا تھا اور یہ کارروائی جب اس میں چلی تو اس معاملے کو خیر بعد میں سیاسی طریقے سے ہینڈل کر لیا گیا۔ تب فرح خان اور ان کے شوہر احسن جمیل گجر کا ذکر سامنے آیا۔ پھر گزشتہ دنوں اس حوالے سے کہانیاں جب چلنا شروع ہوئیں، جب بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز نے فرح گوگی اور یا فرح خان جو مختلف ناموں سے جانی جاتی ہیں ان کے حوالے سے دعوے کیے کہ پنجاب میں کرپشن کی جو بڑی جو سہولت کار ہیں یا جن کے تھرو یہ کرپشن ہوتی ہے وہ فرح خان ہیں، اس کے بعد میڈیا تو جیسے جو ہے وہ اس کی انکوائری کے پیچھے لگ گیا اور دھڑا دھڑ جو ہیں وہ خبریں آنا شروع ہو گئیں، جس میں بڑے ہوشربا انکشافات ہوئے ہیں کہ کیسے ایک خاتون جو بالکل غیر ملک ہے، جس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، جو پاکستان کہ کسی پبلک آفس کو ہولڈ نہیں کرتی، اس کے اوپر کرپشن کے اتنے الزامات لگ جانا اور اس کے اکاؤنٹ جو ہیں یا اس کا رہن سہن یا جو اس کی ترقی ہے خصوصاً گزشتہ 3 سالوں میں اس کا بھی کوئی واضح جو ہے وہ ثبوت یا چیز نظر نہیں آتی کہ یہ ایک دم سے یہ جو معجزہ ہے، یہ جو کرامت ہے، یہ جو اتنا پیسہ آ گیا ہے یا جو اتنا بڑا مال جو بنایا گیا ہے اس کا کیا ذریعہ کیا تھا۔ بہرحال جی نیب نے آج باقاعدہ ایک جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کیا جس میں فرحت شہزادی عرف فرح خان جو ہے ان کے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا ہے۔ فرح خان موجودہ دنوں جو ہیں وہ دبئی میں ہیں اور پچھلے یہ عدم اعتماد ہونے سے پہلے ہی جو تھی وہ اڑن چھو ہو چکی تھی۔ اب اس کیس کی کیا ہوگا یہ تو بعد کی باتیں، لیکن بہرحال جو نیب نے ابھی تک ان کے خلاف کیس بنایا ہے 847 ملین تقریباً 84.7 کروڑ پاکستانی روپے جو ہیں ان کا انہوں نے ان پر دعویٰ لگایا۔ ان کے پریس ریلیز کے مطابق نامعلوم ذرائع آمدن ہیں، ان کی پروفائل جو ہے وہ اس چیز سے مطابقت نہیں رکھتی، مختلف کاروباروں کے حوالے سے انہوں نے بے شمار جو ہیں بینک اکاؤنٹس کو رکھے ہیں، پچھلے 3 سالوں کا یہ ان کا کھاتہ جو ہے وہ نکالا گیا ہے اور 2018 کے انکم ٹیکس ریٹرنز جو ہیں جو گوشوارے جمع کروائے جاتے ہیں اس حوالے سے بہت اس میں غیر معمولی اضافہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ اچھا جی، اس میں پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ فرح خان جو ہیں یہ تقریباً 9 دفعہ امریکہ گئی ہیں اور 6 بار UAE کا انہوں نے وزٹ کیا ہے ان 3 سالوں میں۔ بنی گالا
میں بھی انہوں نے کوئی پراپرٹی خریدی اور ان کی کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو نیب کی پریس کانفرنس میں نہیں ہیں۔ بہرحال اس میں سب سے پہلے جو بات ذہن میں آتی ہے کہ کیا پچھلے 3 سالوں میں جب یہ بڑے ڈاکے، یہ بڑی کارروائیاں بقول نیب اور میڈیا اور جو دستیاب خبریں ابھی تک ثبوتوں کے ساتھ آئی ہیں اس کے مطابق جب یہ سارے ڈاکے، یہ سارا ایک بڑا جول کیا جا رہا تھا، تو کیا چیئرمین نیب صاحب اس وقت سوئے ہوئے تھے؟ اس وقت وہ کیا کر رہے تھے جب یہ 9 دفعہ امریکہ اور 6 دفعہ UAE گئی ہیں؟ یہ ایک دن میں تو نہیں ہو گیا نا، یا یہ حکومت آنے کے بعد تو نہیں ہوا، تو کیا چیئرمین نیب صاحب سوئے رہے ہیں؟ بہرحال یہ اب جاگے ہیں، اب یہ پھرتیاں ہیں نئی حکومت کو اپنی کارکردگی دکھانے کے حوالے سے، اپنی سیٹ جو ہے وہ پکی رکھنے کے حوالے سے، یا واقعی ہی کوئی میرٹ پہ انکوائری ہوتی ہے، لیکن اس کا تو ابھی نہیں پتہ، یا یہ کلین چٹ دینے کی تیاری بھی ہو سکتی ہے فرح خان کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا صورتحال نکلتی ہے، لیکن بہرحال جن چیزوں کا ذکر نہیں کیا اس میں بنی گالہ میں انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو پراپرٹی خریدی ہے 240 کنال کی، اور اس کی مالیت جو 3 ارب سے زائد کی بتائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے سما نیوز جو ہے اس نے آج ایک کافی بریکنگ جو کہ سٹوریز ہوتی ہیں وہ لگائی ہیں ان کی، اور اس کے اوپر انہوں نے کافی ان کے جو کھاتے ہیں وہ کھولے ہیں۔ سابقہ ادوار میں بھی ان کی جو کچھ عرصہ پہلے بھی ان کی خبریں میڈیا میں آتی رہیں، جس کے مطابق یہ ان کے پاس 700 ارب تک کا کیش ہونے کا دعویٰ بھی کیا جاتا رہا۔ ان کے اور ان کے شوہر کے نام پر 19 مہنگی گاڑیاں جو ہیں وہ ان کے کھاتے میں بولتی ہیں، جس میں 12 فرح خان کے نام پہ اور 7 ان کے شوہر احسن جمیل گجر کے نام جو ہے وہ شمار ہوتی ہیں۔ 40 سے زیادہ بینک اکاؤنٹس ہیں اسلام آباد میں، 12 ارب سے زیادہ جو ہے وہ پراپرٹی ہے۔ اس کے علاوہ 2 پورشیں گاڑی بھی یہ رکھتی ہیں، بڑے مہنگے برانڈ کی گاڑی ہے۔ نہ سیاستدان ہے نہ یہ بیوروکریٹ ہیں، یہ صرف سیاستدانوں کے دوست ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے عمران خان صاحب یا بشرا بی بی کا ذکر جو ہے وہ بار بار خبروں میں اس لیے آ رہا ہے، اور جو بظاہر جو پی ٹی آئی کے سپورٹران ہیں انہیں وہ ایریلیونٹ بھی لگتا ہے، لیکن یہ بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کا کوئی بھی تعلق جو ہے وہ عمران خان صاحب یا بشرا بی بی سے نہیں ہے۔ بشرا بی بی کے اکثر جو وزٹس ہیں وہ لاہور داتا دربار کہہ لیجیے یا باہر یا کہیں بھی وہ جاتی آتی اگر دیکھی جاتی رہی ہیں، تو فرح خان ہمیشہ ان کے ساتھ نظر آتی رہی ہیں۔ فرح خان کے حوالے سے اب جو مزید جو انکوائری ہے، اس میں ایک جو انٹرسٹنگ چیز جو لیٹر میں جو پریس ریلیز میں جو جاری کی گیا اس میں لکھا گیا کہ جو انکوائری ہے وہ فرحت شہزادی اور فرح خان اور ادرز کے خلاف کی جا رہی ہے۔ ان ادرز میں کون کون آتا ہے؟ اور ان ادرز میں سب سے پہلے تو آئیں گے عثمان بزدار صاحب، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، جو ابھی بھی قائم مقام وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، جب تک نیا حلف نہیں ہو جاتا وہ رہیں گے۔ ان کے ساتھ ابھی سٹوریاں اور بھی کھلنی ہیں۔ یہ اندر کی سٹوریاں لیک کر کون رہا ہے؟ بالکل وہی لوگ کر رہے ہیں جو کبھی ٹیم کا حصہ تھے، اب وہ الگ ہو چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کون کون خان صاحب سے ناراض ہوا ہے۔ اب یہ جب ٹیم بھاگ کے کٹھی کی جائے نا، نظریاتی لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے، تو پھر باتیں جو ہے وہ راز میں نہیں رہتی، وہ باتیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف فرح بی بی جو ہیں، فرح خان جو ہیں، ان کا ذکر ایک اور بڑے سکیم میں بھی آ رہا ہے، وہ ہے قادر یونیورسٹی کے حوالے سے۔ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس کو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ قائم کیا تھا، اور یہ بشرا بی بی کی خواہش پر جو ہے وہ یہ بنائی گئی تھی۔ ٹرسٹ جو ہے وہ اس کا سسٹم ہے، ٹرسٹی ہوں گے، اس کے ٹرسٹی جو تھے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سابق جو ہیں اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی تھیں۔ ساتھ میں معاون جو ٹرسٹی تھے وہ ذوالفقار بخاری، زلفی بخاری جنہیں آپ جانتے ہیں، اور بابر اوان تھے۔ کچھ عرصے کے بعد اس میں فرح خان اور ڈاکٹر عارف نذیر جو ہیں انہیں ٹرسٹی کا بورڈ ممبرز جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو بڑی خبر پچھلے دنوں سے میڈیا میں ہے کہ ایک بڑے پراپرٹی آئیکون جو ہیں، میڈیا کی مجبوری ہے، وہ پراپرٹی آئیکون جو بڑا ٹائیکون جو ہے اس کو بتاتے ہیں، نام نہیں لیتے، ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں۔ بہرحال ملک ریاض صاحب کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے تقریباً 24.5 کروڑ کی زمین جو ہے وہ اس یونیورسٹی کے لیے عطیہ کی ہے، اور جس کی بظاہر جو ساری کارروائی ہے وہ وایا فرح خان کے حوالے سے ہی کی گئی ہے۔ اب یہ زمین جو ہے اس یونیورسٹی کے حوالے سے بھی متضاد دعوے ہیں کہ اس میں صرف 37 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، سالانہ خرچہ اس کا کوئی 85 لاکھ روپے تک کا ہے، لیکن صرف فنڈز اور جو چندے کی مد میں جو انہیں رقم حاصل ہوئی ہے وہ 18 کروڑ سے زائد ہے۔ زمین بھی انہیں فری ملی تھی۔ بہرحال جی، جو سب سے بڑا قابل ذکر جو ان کا جو سکیم ہے جو زلفی بخاری سے، اور یہ پورا جو ٹرائی اینگل جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ
عمران خان صاحب یا ان کی جو بیوی ہیں ان کا نام اس میں کیوں آ رہا ہے؟ وہ کیوں اس لیے آ رہا ہے چونکہ یہ سب قریبی لوگوں کے بیچ میں یہ چیزیں گھوم رہی ہیں۔ زلفی بخاری صاحب جو ہیں ان کا وہ بھی باہر ہی ہیں خیر سے، انہوں نے ان کے اوپر ایک بڑا الزام ہے، اسکینڈل میں ان کا نام آ رہا ہے، وہ ہے رنگ روڈ پنڈی کا منصوبہ جس میں اربوں روپے کی کرپشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ایک لوپ جو ہے اس کا نقشے کے علاوہ اس کو بنایا گیا تھا اور اس کے ارد گرد زمینوں میں جو خرد برد کی گئی تھی، جو سستی زمینیں خرید کر پھر ان کو جان بوجھ کر روٹ میں شامل کر کے اس سے جو پیسے کمائے گئے ہیں، اس بہتی گنگا میں بھی فرح خان جو ہیں جنہیں فرح گوگی بھی کہا جاتا ہے انہوں نے ہاتھ دھوئے ہیں۔ انہوں نے جی کوئی پراپرٹی لی ہے وہاں پہ 200 کنال جو صرف 260 کروڑ روپے کی 2 کروڑ 60 لاکھ میں یہ خریدی تھی، جو اور انہوں نے فروخت کی ہے وہ 1 ارب سے زائد روپے کی۔ اب اس طرح کے ڈاکے اور سکیم ہوتے رہے ہیں اس ملک میں، انکوائری میں پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کیا حکومتی سرپرستی شامل تھی یا یہ صرف 2 میاں بیوی، یہ صرف 2 میاں بیوی ہی ہیں۔ یہ اتنے بااختیار تھے کہ انہوں نے بڑی بے رحمی سے جو ہے نا وہ لوٹا اس ملک کو۔ کیا عثمان بزدار اس میں واقعی شامل تھے؟ کیا یہ واقعی پوسٹنگ کے حوالے سے اتنی بااختیار سمجھی جاتی تھیں کہ یہ تھبو اتنا بڑا مال جو ہے جو انہوں نے اکٹھا کیا؟ آفٹر آل دال میں کچھ نہ کچھ تو ہے۔ جو اتنا ذکر آ رہا ہے فرح خان کا، فرح خان کے حوالے سے میڈیا کے اوپر خبریں جو ہیں وہ بہت کچھ آتی رہی ہیں، لیکن ہم نے صرف آپ سے وہی شیئر کی ہیں جو ابھی تک حقائق جو ہیں ثبوتوں کے ساتھ منظر عام پر آئے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔